अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नौजवान और चुड़ैल की पुरअसरार दास्तान। भूत प्रीत कुछ नहीं होते, नासिर ने आंखें घुमाते हुए कहा। अरशद बाबा जो नस्ल दर नस्ल नासिर के ख़ानदानी नौकरों में से थे, उन्होंने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया और गाड़ी से बाहर देखते हुए कहा, बेटा, भूत प्रीत चुड़ैलें जिन सब वजूद रखते हैं। नासिर अब तक भूत प्रीत की नफ़ी कर रहा था, मगर अरशद बाबा के बोलने पर पूछने पर मजबूर हो गया। बाबा, आपने कभी चुड़ैल जिन वगैरह देखे हैं? हाँ नासिर बेटा, बहुत करीब से देखे हैं। कैसे बाबा, हमें भी तो बताए ना। जुनैद ने अरशद की बातों में दिलचस्पी लेते हुए कहा। बेटा, हम जिस गांव जा रहे हैं ना, ये वाक़या भी उसी गांव के कुएं से मुंसलिक है, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ एक लंबे बालों वाली चुड़ैल दिखाई देती है। हैं बाबा, आपने वो चुड़ैल देखी है? नासिर ने तजस्सुस से पूछा। हाँ बेटा, देखी है। बाबा, आपने कैसे देखी? हमें पूरा वाक़या बताएं ना। अभी नहीं, फिर कभी सुनाऊंगा। बाबा ने आंखें बंद करके सर को सीट से टेक लगाते हुए सोने का अंधिया देते हुए कहा। अरे भाई, हम खुद मिलाएंगे चुड़ैल से, उसी गांव में ही तो जा रहे हैं। गाड़ी कहकहों से गूंजने लगी, मगर बाबा की बंद लरसती पलकों के नीचे पुरानी यादों के दीप जल रहे थे। छन 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 पायल की आवाज़ सर्दियों की सर्द रात में फिज़ा में मधुर सी आवाज़ पैदा कर रही थी। 1000 बार कहा है पायल पहनकर मत घूमा करो, डर लगता है मुझे, और तुम्हारे संग ये रात को पानी भरना जहर लगता है मुझे। शाम में अम्मा के संग आके भर जाया करो। राशिद ठिठका था। लंबे बालों वाली सोनिया, जो सबके मना करने के बावजूद दिन हो या रात लंबे बालों को खुले छोड़कर यहाँ वहाँ चहकती फिरती और पाँव में पाजेब छनकती रहती, जिसकी आवाज़ मीलों दूर जाती और सब पहचान जाते सोनिया कहीं आस पास है। सोनिया, राशिद ने धीरे से सोनिया को आवाज़ दी। सोनिया ने कुएं से पानी निकालते हुए जवाब दिया। जी सोनिया, तुम मेरी एक बात मानोगी? जी बोलें सरताज, एक क्या 1000 बातें मानूंगी आपकी। तुम पायल पहनना, बाल खोले रखना छोड़ दो, मुझे खौफ आता है। वो हंसी। उसकी हंसी ने पुरसकून फिजा के सीने को चीरा। अरे हंसना बंद करो और घर चलो। राशिद हमेशा की तरह उसके रवैये से घबराकर घर की जानिब पलट गया। छन 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 की आवाज़ उसके कानों पर लग रही थी और सोनिया का वजूद उसके आसाब को शल कर रहा था। बाबा ने झटके से आंखें खोली। नासिर ने बाबा को चौंक कर उठते देखा तो पानी का गिलास भरकर बाबा की तरफ बढ़ा दिया, जिसको वो एक सांस में पी गए। बाबा, कोई बुरा ख्वाब देखा था? नहीं, बुरा नहीं, बहुत बुरा बेटा। क्या हम हमारे गांव की बजाय किसी और गांव जा सकते हैं? नहीं बाबा, जाना है तो आपके गांव ही जाना है, जुनैद ने नासिर के जवाब देने से पहले कह दिया। बाबा जी खामोश हो गए। बाबा, आपकी तो हवेली है और हवेली को देखकर लगता है काफ़ी अमीर लोग थे आप। नासिर ने हवेली का जायज़ा लेते हुए कहा, जो अरसे दराज से बंद होने के बावजूद काफ़ी आला ज़ौक़ और ख़ानदानी खदोखाल पेश कर रही थी। हाँ बेटा, हम काफ़ी अमीर थे। ये हवेली आपके परदादा जहांगीर खान ने मेरे परदादा से खुश होकर उन्हें दे दी थी। दिन भर गांव में घूमने फिरने के बाद सब रात में खाना खाकर सोने चले गए। राशिद बाबा हवेली के बालाई हिस्से में एक कमरे की जानिब बढ़े। सब लोगों के रहने का एहतमाम निचली मंजिल में किया गया था। बालाई मंजिल वीरान थी। राशिद बाबा हवेली के कोने कोने से वाकिफ़ थे। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने एक बड़ी सी तस्वीर आज भी दीवार पर लटक रही थी। वो तस्वीर की जानिब बढ़े। सोनिया का जानदार कहकहा कमरे में गूंजा। तुम नहीं बदल सकती सोनिया, कभी नहीं। राशिद बाबा ज़ेरे लब बुड़बुड़ाए और वापसी के लिए पलट गए। सुबह नासिर और बाबा खेतों की जानिब निकल गए, जबकि जुनैद उस वक्त सो रहा था और जब उठा तो एक आर्जी मुलाजिम जो वो शहर से अपने साथ लाए थे, उसको नाश्ता बनाने का कहकर खुद हवेली में घूमने लगा। घूमते घूमते बालाई मंजिल पर जा पहुंचा और एक कमरे का दरवाज़ा खोला, जहां सामने दीवार पर मौजूद लड़की की तस्वीर ने उसे अपने सहर में कैद कर लिया। ये वही लड़की थी जिसे वो ख्वाब में देखता था।
کمرے میں نسوانی ہنسی کی آواز گونجی۔ یہ وہی ہنسی تھی جسے وہ خواب میں سنتا رہتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا ہم جلد ملیں گے شہری بابو۔ ہنسی کی آواز میں شدت آتی جا رہی تھی اور جنید کو اپنے سر کے ساتھ پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صاحب جی، آپ کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نوکر کی آواز پر جنید نے خود کو قابو کیا۔ ناشتے کی میز پر جنید اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ لمبے کھلے بالوں والی خوبصورت لڑکی، وہ جاندار کہکہا، وہ خواب سے نکل کر حقیقت بن گیا تھا۔ وہ خوبصورت لڑکی جس سے لاشعوری طور پر وہ بے پناہ محبت میں مبتلا تھا، وہ لڑکی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کی تصویر اس حویلی میں کیا کر رہی ہے اور جاندار کہے کی آواز کہاں سے آئی؟ بابا اور ناصر آ چکے تھے اور دونوں نے اسے رات میں گاؤں کے چودھری کی طرف سے دی گئی دعوت کا پیغام دیا۔ رات کو تینوں دعوت پر گئے جہاں کافی اہتمام کیا گیا تھا۔ روایتی ڈانس اور گھوڑے کے ڈانس سے کھانے کے بعد مہمانوں کو محظوظ کیا جا رہا تھا۔ رات گئے تینوں کی جانب سے اجازت طلب کی گئی۔ چودھری صاحب کی جانب سے تحائف دے کر رخصت کیا گیا۔ صبح ہم پاس دریا پر جائیں گے، ناصر نے صبح کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ میں نہیں جاؤں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، جنید نے بہانہ کیا۔ وہ حویلی میں اس لڑکی کی کھوج لگانا چاہتا تھا جو اکیلے رہ کر ہی ممکن تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ناصر نے تشویش سے پوچھا۔ میں تھکا ہوا ہوں، ایک دن آرام کروں گا، سیٹ ہو جاؤں گا، جنید نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں اور بابا کل دریا پر جانے کی بجائے ابو کی گاؤں والی فیکٹری کے کچھ کام دیکھ کر آئیں گے، پھر پرسوں دریا پر جائیں گے۔ جنید نے پرسوں دریا پر جانے کی حامی بھر لی، مگر بابا جی کو کچھ کھٹکا تھا، مگر وہ تعین نہ کر سکے کہ کون سی بات کھٹکی ہے۔ اگلے دن بابا اور ناصر صبح صبح حویلی سے نکل گئے اور جنید اپنے مشن پر لگ گیا۔ بالائی تصویر والے کمرے میں جانے کے ساتھ ہی یہاں وہاں تلاشی شروع کر دی۔ وہاں کچھ نہ تھا، سب الماریاں خالی تھیں۔ تھک ہار کر جنید تصویر کے پاس آیا اور لڑکی کی تصویر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ پچھلے 1 سال سے میں تمہاری غائبانہ محبت میں مبتلا ہوں، نہ مجھے تمہارا کوئی وجود ملتا ہے، نہ نام و نشان۔ آخر تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ میں آزادی چاہتی ہوں، بتاؤ کیا کرو گے مجھے آزاد؟ جنید گھبرایا تھا، دماغ میں کہیں سے سگنل آیا، یہ کوئی انسان نہیں جنید، یہ کوئی ماورائی مخلوق ہے۔ مگر جنید کی محبت خوف پر حاوی تھی۔ ہاں کروں گا آزاد، مگر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تم مجھ سے شادی کرو گی کیا؟ ایک جاندار سا کہا کمرے کی فضا میں ابھرا۔ مرد ہو اور کاروبار نہ کرے، ہاں کر لوں گی تم سے شادی۔ مجھے آزاد کرنے کے لیے تمہیں ایک انسان کی قربانی دینی ہوگی اور اس کا خون لا کے دینا ہوگا۔ جنید پر محبت کا ایسا زہر طاری تھا کہ اس نے حامی بھر لی اور پوچھا، یہ خون کب اور کہاں چاہیے ہوگا؟ آج ہی سورج ڈوبنے سے پہلے اور اسی کمرے میں چاہیے ہوگا، اور اگر تم خون نہ لا سکے تو پھر تم تینوں کی اس حویلی میں صبح لاشیں ملیں گی۔ میں تھک چکی ہوں اس قید سے۔ صاحب جی کھانا کھا لیں۔ نوکر کی آواز پر جنید مڑا اور مڑتے ساتھ ہی اس کے دماغ نے شیطانی کھیل بن لیا۔ وہ کھانے کی میز پر آیا اور پھلوں کی ٹوکری کے ساتھ رکھی تیز چھری کو تھام کر کچن میں آ گیا۔ نوکر کی پشت جنید کی جانب تھی۔ جنید نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر نوکر کو پیچھے سے دبوچ کر چھری سے نوکر کی شہرک کاٹ دی۔ خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ ایک برتن میں خون اکٹھا کرنے کے بعد نوکر کی لاش کو وہیں کچن میں چھوڑ کر جنید واپس کمرے کی جانب آیا۔ لو یہ میں خون لے کر آیا ہوں۔ کمرے میں کہکہوں کی زوردار آواز تھی اور اچانک آواز ختم ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد نسوانی آواز ابھری، جنید اس خون سے میری تصویر دھو دو اور پھر اس فریم سے میری تصویر نکال دو۔ جنید نے ہدایت پر عمل کیا اور جوں ہی تصویر کو فریم سے نکالا، کمرے میں دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ اس کے بعد جنید کو کوئی ہوش نہ رہا۔ نوکر کی لاش اور جنید کو نہ پا کر بابا اور ناصر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فوراً سے پہلے ناصر نے گھر ابو کو اطلاع دی، پھر متعلقہ تھانے کو فون کیا۔ پولیس آئی، جائے حادثہ کا معائنہ کیا۔ نوکر کے جسم پر کوئی نشان نہیں تھا جس سے موت کی وجوہات کا علم ہو سکے، لیکن لاش کے پاس خون ہی خون تھا اور جنید کا غائب ہونا اس وہم کو ہوا دے رہا تھا کہ یہ خون ہو نہ ہو جنید کا ہے، اور اگر خون جنید کا ہے تو جنید کی لاش کہاں ہے؟ پولیس کے لیے یہ معمہ کافی سنسنی خیز تھا۔
بابا جی اور ناصر کافی پریشان تھے۔ رات کے کسی پہر آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں گئے تو بستر پر لیٹے بابا جی تمام صورتحال کو سوچنے لگے اور سوچ کے تانے بالائی کمرے کی تصویر پر جا ٹوٹے۔ بابا جی نے بالائی کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں ہر طرف دھواں تھا جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، اور اس دھوئیں میں بابا جی کسی انسانی وجود سے ٹکرائے۔ انہوں نے ناصر کو آواز دی جو پریشانی کی وجہ سے اب تک جاگ رہا تھا۔ ناصر بھاگ کر بالائی کمرے میں آیا جہاں جنید کو بے ہوش پڑے دیکھ کر جنید کو اٹھا کر نیچے لے کر آیا۔ بابا جی نے تصویر کی جانب دیکھا جہاں اب کسی لڑکی کا عکس نہیں تھا۔ سونیا تم نے اچھا نہیں کیا، بابا جی نے دکھ سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ جنید 4 دن ہسپتال میں بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آیا تو پولیس نے اس کا بیان ریکارڈ کرنا چاہا۔ جنید سب کچھ بھول چکا تھا، کیا ہوا کیسے ہوا کچھ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ پولیس نے اپنے مطابق تمام کارروائی کی اور نامعلوم ملزمان کے خلاف FIR درج کر کے کیس نامعلوم مجرموں کی فائلوں میں دفن کر دیا۔ بھلا غریب ملازم کے پیچھے کون آواز اٹھاتا؟ جنید کے والد نے ملزم کی فیملی کو خطی رقم دے دی، جو ملزم ساری زندگی کما کر بھی نہیں دے پاتا، تو معاملہ مزید رفع دفع ہو گیا۔ گاؤں میں ہر طرف دہشت تھی۔ رات کو سونیا کی پائزیب کی چھن چھن کی آواز اور خود سونیا کو لمبے بال کھولے کنویں کے پاس دیکھا گیا تھا۔ اب تو کنویں کے ارد گرد لوگوں نے آنا جانا ہی کم کر دیا تھا۔ حالات کنٹرول میں آئے تو بابا جی نے گاؤں جانے کی اجازت طلب کی جو جنید کے ابو نے انہیں نہیں دی۔ راشد گاؤں جانے سے پہلے عامل نورانی شاہ کے پاس گیا اور تمام قصہ گوش گزار کر دیا، جس کو سن کر عامل بابا جلال میں آ گئے۔ بہت بڑی غلطی کی اسے آزاد کر کے، وہ اب پہلے سے کئی گنا طاقتور ہو گئی ہے، مجھے تجھے سب کو جلا کے بھسم کر دے گی۔ وہ آنے والے بدھ کو ایک بڑا چلہ کاٹے گی جس میں 40 بچوں کے خون کی ضرورت ہے، اور وہ اس گاؤں کے 40 بچوں کو اس چلے میں استعمال کر کے رہے گی۔ اگر اسے کسی نے نہ روکا تو پھر وہ ناقابل شکست ہو جائے گی۔ بابا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جس نے اسے آزاد کیا اسے بلا، جلدی بلا، وہ اور تم مل کر ہی اسے فنا کر سکتے ہو۔ بابا جی واپس شہر پہنچے، ناصر کو سارا ماجرا گوش گزار کیا اور بتایا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ناصر جانتا تھا کہ ابو کبھی بھی اسے اور جنید کو دوبارہ گاؤں نہیں جانے دیں گے، اور اس معاملے کو تو جان کر کبھی بھی نہیں۔ وہ سیدھا جنید کے کمرے میں گیا اور جنید کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ کون لڑکی؟ میں تو کسی کو نہیں جانتا، نہ میں نے کسی کو آزاد کیا ہے اور نہ میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گا۔ جنید نے ایک سانس میں ناصر کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ تمہیں چلنا ہوگا، یہ 40 معصوم بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ تینوں ابو سے چھپ کر عامل بابا کی جانب نکل پڑے۔ عامل بابا کو راشد نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ عامل بابا نے سر کو دھنتے ہوئے کہا، محبت بڑی ظالم شے ہے، بڑی ظالم شے۔ تم نے اس وقت اسے جلا کر بھسم کر دیا ہوتا نا تو آج وہ اس سے قتل نہ کرواتی۔ خیر اب کے بار جلا کے بھسم کرنا ہی آخری حل ہے۔ راشد نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے۔ خلا میں ماضی کا عکس جگمگا اٹھا۔ گاؤں میں کنویں کے پاس دیکھی جانے والی دور گاؤں سے آئی خوبصورت لڑکی کی چیمگوئیاں تھیں۔ راشد جا پانی بھر لا، مجھے تو بخار نے آ گھیرا ہے۔ ماں کے کہنے پر راشد پانی بھرنے شام کے وقت کنویں کی جانب چل پڑا۔ وہاں موجود لمبے کھولے بالوں والی لڑکی چھن چھن کی مدھر آواز کرتی اس کے پاس آ گئی۔ لا دے، میں بھر دوں، اور پانی کا گھڑا بھر کے کنویں کی دیوار پر رکھ کر خود بھی دیوار پر بیٹھ گئی۔ راشد پہلی نظر کی محبت کی گرفت کا پل بھر میں شکار ہو گیا۔ سن، شادی کرے گا مجھ سے؟ راشد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ نہیں؟ پھر جان کر تو تم بھاگ جاؤ گے نا؟ وہ ہنسی۔ فضا میں اس کی ہنسی کی آواز گونجی۔ نہیں بھاگوں گا۔ اب کی بار راشد نے لہجے کو مضبوط کر کے کہا، میں چڑیل ہوں اور مجھے ایک چلہ کرنا ہے جس سے میں ہمیشہ امر ہو جاؤں گی۔ محبت اندھی ہوتی ہے۔ راشد بھی پہلی نظر کی محبت سے گھائل ہو کے اندھی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیسا عمل؟ مجھے ایک آدم ذات سے شادی کرنی ہوگی۔ سونیا نے دھیمے سے کہا، تو کر لو مجھ سے شادی۔ ارشد نے شادی کی پیشکش قبول کر لی اور دونوں نے قریبی مسجد کے مولوی سے نکاح پڑھا لیا۔ زندگی پر رونق تھی۔ سونیا عام انسانوں کی طرح گزر بسر کر رہی تھی، اس میں کوئی بات غیر معمولی نہیں تھی۔ راشد بہت خوش تھا۔ پہلے بچے کی پیدائش کے دن قریب آئے اور راشد اور سونیا کا پیارا سا بیٹا ہوا، مگر ایک رات سونیا نے شور مچا دیا کہ میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے۔
راشد نے بیٹا بہت تلاش کیا مگر بیٹا نہ مل سکا۔ خیر اس طرح یکے بعد دیگرے جب راشد کی اولاد دنیا میں آتی تو اولاد غائب ہو جاتی۔ راشد نے اب کی بار اولاد کی پیدائش سے قبل عامل بابا کی خدمات حاصل کیں، جس میں یہ انکشاف ہوا کہ سونیا چونکہ چڑیل ہے تو اسے یہ عمل کر کے امر ہونا تھا کہ وہ کسی آدم ذات سے شادی کرے، پھر اس کے 40 بچوں کی قربانی دے اور امر ہو جائے، اور آخری قربانی کے ساتھ راشد کی بھی قربانی دے۔ عامل بابا راشد کو سمجھا بجھا کر سونیا کو قید کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر عامل بابا چاہتے تھے وہ سونیا کو جلا کر بھسم کر دیں، مگر راشد اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے نہیں ختم کر سکتا تھا۔ راشد ماضی سے پلٹا تو عامل بابا نے ایک تھیلی اس کی طرف بڑھا دی اور کہا، یہ راکھ تم نے سونیا کے وجود پر پھینک دینی ہے، اور جنید جب وہ جل کر بھسم ہو جائے تو اس کی راکھ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس بوتل میں ڈال کر کنویں میں پھینک دینی ہے۔ ایک بوتل جنید کی جانب بڑھاتے ہوئے عامل بابا بولے۔ تینوں گاؤں پہنچے۔ راشد اور جنید کنویں کی جانب چل پڑے۔ جنید کو کچھ دوری پر روک کے راشد آگے بڑھا، کنویں کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ سامنے جھاڑیوں سے سونیا چھن چھن کرتی نمودار ہوئی اور راشد کے پاس بیٹھ گئی۔ محبت تو تم اب بھی مجھ سے کرتے ہو، مگر مجھے تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری اولاد کو قربان کرتی رہی۔ راشد نے دکھ سے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، راشد میں امر ہونا چاہتی ہوں، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی ہوں، اس لیے میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہوں۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی نا؟ راشد نے کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے پوچھا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی، میں بس اپنی منزل حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر راشد مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر تم نے مجھے قید کر کے اس محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا سونیا، تم میری اولاد کی محافظ تھی اور تم ہی نے ان کو قتل کر دیا۔ وہ اٹھی، دھیرے سے چلتی ہوئی راشد سے دور ہو گئی۔ راشد نے اسے جاتے دیکھا تو عامل بابا کی دی ہوئی تھیلی سے صفوف نکال کر مٹھی بھر لی۔ وہ پلٹی، آنکھوں میں آنسو لیے اور کہنے لگی، راشد میں تم سے بہت محبت کرتی تھی، میں نے تمہاری ایک اولاد کو قربان نہیں کیا ہے، اسے میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا، تم یہیں ٹھہرو، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ راشد خوش تھا مگر اداس بھی۔ ایک پیاری سی لڑکی جس کی عمر لگ بھگ 17 سال تھی اب کے بار سونیا کے ساتھ نمودار ہوئی، جو ہو بہو سونیا جیسی تھی۔ یہ تمہاری امانت ہے راشد، تمہارے حوالے کرتی ہوں، دیکھ لو میں نے تمہیں تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی دے دی، اب تم جاؤ اور مجھ سے ملنے کبھی مت آنا۔ یہ کہتی سونیا آگے بڑھی۔ راشد نے سونیا کا ہاتھ تھام لیا۔ سونیا مڑی، راشد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور راشد نے اپنی مٹھی میں موجود صفوف سونیا پر پھینک دیا۔ سونیا آگ میں جلنے لگی۔ وہ چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور راشد نے صرف اتنا کہا اور زمین بوس ہو گیا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سونیا۔ سونیا جل کر بھسم ہو گئی تو جنید نے اس کی راکھ بوتل میں بھری۔ ناصر آ چکا تھا، راشد بابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان کی بیٹی کو ناصر اور جنید ان کے سوئم کے بعد گھر لے آئے تھے۔ جنید نے سونیا کی بیٹی سے شادی کر لی، مگر کون جانتا تھا کہ سونیا کی بیٹی انسان ہے یا چڑیل، یا سونیا کی یہ کوئی چال تھی جس کا راز بعد میں فاش ہو، اور ممکن ہے راشد اور سونیا کی کہانی دوبارہ دہرائی جائے۔